नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हदीद का हम मुताला कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पहली आयत हमने जो मुकम्मल की है, 3 नशिस्तें हो गई उस पर। मैं सोच रहा था कि ये जो अगली आयत जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये ख़ुद तफसील तलब है, इस पर काफ़ी अच्छी खासी बहस करने की ज़रूरत है। तो मुझे ख्याल आया कि आपसे पूछ लूँ कि अगर आप शकील किस्म की बहसों से बोर हो रहे हों तो फिर जल्दी से निकल जाते हैं, तो नहीं तो करते। तो सूरह हदीद के इस हिस्से में अल्लाह ताला का तारुफ करवाया जा रहा है। आजकल एक बात कानून साज असम्बलियों में ज़ेर बहस है, और वो है, आपको पता है, ट्रांसजेंडर के हवाले से। और उसके साथ एक नई जो है उसकी डेफिनेशन आई है, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। यानी एक आदमी की अपनी फीलिंग क्या है अपने बारे में, मर्दाना है या जनाना है, तो जो उसकी फीलिंग है उसी के मुताबिक उसकी शनाख्त मुकर्रर कर दी जाएगी। मैंने ये लफ्ज़ यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमारा जो खुदा है ना, गॉड, अल्लाह, वो सेल्फ परसीव्ड है। वो हमारी अपनी, यानी हम उसको मारूजी तौर पर समझने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या है। जो मेरे महसूसात हैं, जो मेरे एहसासात हैं, वो मेरा खुदा है, और जो आपके एहसासात हैं और जो आपके महसूसात हैं वो आपका खुदा है। तो ये तस्वुर सही नहीं है, ये सेल्फ परसीव्ड नहीं होना चाहिए। ये कुरान मजीद से समझना चाहिए कि अल्लाह ताला का तारुफ क्या है, और अपनी परसेप्शन को उसके मुताबिक ढालना चाहिए, उसके मुताबिक उसे अडॉप्ट करना चाहिए जो कुरान मजीद हमें परसेप्शन देता है, वो नहीं कि जो मेरी सेल्फ परसेप्शन है अल्लाह के बारे में। तो कुरान मजीद इस मकाम पे जो अल्लाह का तारुफ करा रहा है, हमने जो पहली आयत पढ़ी, तस्बीह के हवाले से बात सामने आई, जो भी एक इल्मी, नजरी, फिक्री, शिर्क की जो सूरतें हैं, गोया एक तस्बीह से उस सब की नफी हो जाती है। अल अजीज और हकीम का भी जो बामी रब्त है वो भी वाज़े हो गया। अब आगे चलें। मजीद जो अल्लाह ताला का तारुफ है वो ये है कि लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसकी है। इसमें सबसे पहले लहू को समझें। ये बाज़ जगहों पे कुरान मजीद में लहू की जगह लिल्ला भी आया है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जब लिल्ला आता है तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला का इसमें ज़ात आ गया, या जो एक ज़ाती नाम है अल्लाह का वो आ गया, और उससे पहले लाम लग गया। और बाज़ जगहों पे अल्लाह का लफ्ज़ नहीं आया, उसकी जगह पे ज़मीर आ गई, तो प्रोनाउन आ गया, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा ना, इशारा तो उसी ज़ात की तरफ है दोनों सूरतों में। खा उसका इसमें ज़ात इस्तेमाल किया जाए, या ये कि उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल की जाए, मंसूब तो उसी की तरफ किया जा रहा है ना। अब ये जो लाम है, जो यहाँ ज़बर के साथ है, वैसे ये ज़बर के साथ होता है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो ज़ेर के साथ आ गया, उसकी एक ख़ास वजह। तो इसको कहते हैं लाम तमलीक, और एक और नाम भी है इसका, वो है लाम इस्तेहकाक। यानी बाज़ जगहों पे ये लाम इस्तेहकाक होता है और बाज़ जगहों पे ये लाम तमलीक होता है। अब इसका फ़र्क क्या है? लाम तमलीक होने का मतलब है कि ये ज़ाहिर करता है मिल्कियत। लहू यानी उसके लिए है का मतलब क्या हुआ कि ये उसकी मिल्कियत है। और इस्तेकाक का मतलब क्या होगा कि उस पर हक भी उसका है। देखिए, एक चीज हो सकता है मेरे कब्जे में हो लेकिन हक मेरा ना हो। बड़ी सादा सी मिसाल है, जमहूरी मुल्कों में हक के हुक्मरानी अवाम का तस्लीम किया जाता है, लेकिन ये कि ये हक उन्हें हासिल नहीं होता, हक तो कोई और एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे डी जोरो हुकूमत तो अवाम की है, डी फैक्टो हुकूमत किसी और की है। तो ये डी जोरो और डी फैक्टो को ज़हन में रखें। तो ये जो लाम तमलीक है, ये उसकी, यानी जिसकी
پاس اس وقت ملکیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور جو لام استحقاق ہے جس کا ملکیت کا حق ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ لہو کے مطلب میں یہ چیز آ جائے گی کہ استحقاق بھی اسی کا ہے اور فی الواقع حکومت ہے بھی اسی کی، بادشاہی ہے بھی اسی کی، کسی اور کی بادشاہی نہیں چل رہی، بادشاہی اسی کی ہے۔ تو یہ جو آسمان اور زمین کی تمام اشیاء کی ملکیت کے لیے بھی آتا ہے اور بادشاہت کے استحقاق کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور للہ ملک السماوات و ما فی الارض، تو بادشاہی اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ کے لیے، گویا مالک وہ ہے۔ وہاں بادشاہی کا تذکرہ نہیں آیا، وہاں ملکیت کا تصور آیا۔ تو وہ مالک بھی ہے اور واقعی یعنی حقیقی مالک بھی وہی ہے، استحقاق بھی اسی کا ہے۔ اسی طرح بادشاہی حق بھی اس کا ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے۔ تو یہ لہو اصل میں سب سے پہلے تو یہ بات ظاہر کر رہا ہے۔ 17 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ للہ ملک السماوات یا لہو ملک السماوات والارض اس طرح کے جملے آئے ہیں۔ یہ یعنی آپ آیتیں اگر گنیں گے تو 17 آیتیں تو صرف یہ ہیں جہاں اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ اس طور پر آیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو اسماء الحسنہ ہیں ان کی جو فہرست عام طور پہ بنتی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں سورہ حشر کی آیت سے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہیں سے شروع کرتے ہیں، یعنی پہلا سب سے پہلے اللہ آ جاتا ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے، اور پھر اس سے آگے جو اللہ کا اسم یا اللہ کی جو صفت آتی ہے وہ الملک ہے، بادشاہ۔ یعنی وہ جو بھی اسماء و صفات ہیں بعض 100 سے اوپر بھی گن لیتے ہیں اور کچھ 99 تک، کم سے کم 99 اور 100 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، ان میں جو چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے وہ، بلکہ چوتھے نمبر پر وہ ملک، بادشاہ ہونا ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا لاجک کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں ہم نے العزیز اور الحکیم دیکھا تھا۔ العزیز جو ہے یہ یعنی ایک ایسی صفت ہے کہ جو کسی کے ساتھ یعنی کسی ذات کی متقاضی ہے، کسی کے ساتھ جڑ کر آئے گی، اور جو العزیز ہیں زبردست ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ العلیم بھی ہو۔ یعنی العزیز کسی کے علم کو مستلزم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو جبر ویسے بھی حاصل ہو گیا ہو، لہٰذا وہ علیحدہ تعارف کرانا پڑے گا کہ العزیز کے اندر العلیم ہونا لازمی نہیں آئے گا، اسی لیے الحکیم علیحدہ آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب الملک کی صفت آئے گی تو اس کے ساتھ پھر یہ جو ساری چیزیں جڑ کے آئیں گی، اب دیکھیے یہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہیں ملک کے ساتھ۔ بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کو اسی انداز میں بیان کیا، جیسے کہ آتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی بھی ہیں اور الملک کی بھی ہیں۔ الملک العزیز یعنی زبردست بادشاہ، الملک العلیم علم والا بادشاہ، الملک الحلیم حلم والا بادشاہ، الملک الحکیم حکمت والا بادشاہ۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ملک کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی۔ لیکن جب العزیز اور الحکیم آئے گا تو یہ حکمت عزیز کے ساتھ جڑ کے نہیں آ رہی ہے، یہ حکمت جڑ کے کسی اور کی طرف اشارہ کر رہی ہے، عزیز ہونا کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن الملک ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ یہ صفات جڑ کے آ سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ، اس سے میں اصل میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، اس کی اہمیت واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ملکیت اور بادشاہی والی صفت ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ 17 مرتبہ ایک انداز میں ذکر آ گیا۔ اگر آپ اس کی لاجک پہ جائیں تو باقی جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی، جیسے رب کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی، جیسے اللہ کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی، جیسے الہ کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی، اسی طرح الملک کے ساتھ بھی جڑ کر آ جائیں گی۔ اس سے آگے چلیے، اور کتنے اسالیب ہیں جس میں یہ بات سمجھائی گئی، یعنی یہ تو ایک طریقہ نا بادشاہی کا سمجھانے کا، اور بھی کئی اسالیب ہیں۔ مثلا یہ کہ سورہ ملک کا آغاز تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ سورہ یاسین کا اختتام فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے، یعنی ہر شے اس کے اختیار میں، ہر شے کا بادشاہ وہ ہے، کوئی شے اس کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہر شے کی پیشانی ہے، یعنی اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح بھی بات آ گئی۔ اچھا، صرف اسی طرح نہیں آئی، یہ جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے،
اس میں اس بادشاہی کا تذکرہ کن الفاظ میں آیا؟ وہاں لہو ملک السماوات تو نہیں آیا، وہاں آیا وسع کرسی السماوات والارض. اس کی جو کرسی ہے، اس کی جو وسعت ہے، وسع پھیلی ہوئی ہے، دراز ہے، وسعت والی ہے. کہاں؟ آسمانوں اور زمین تک. وہ کرسی کا کیا مطلب ہے؟ پایہ تخت، عرش. اچھا، جہاں پہ اب عرش کا لفظ آ گیا، عرش کا کیا مطلب ہوگا؟ عرش کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو بادشاہ کا عرش ہے، تو وہ اس پوری اس کائنات کے اندر اس کا وہ عرش پہنچا ہوا ہے، یعنی اس کی بادشاہی پہنچی ہوئی ہے. اس کی وہ کرسی پہنچی ہوئی ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کا اقتدار پہنچا ہوا ہے. تو جو بادشاہ ہیں، یعنی صرف ایک اس ملک اور مالک اور ملک اور ملک کے انداز میں بیان نہیں کیا، بلکہ جتنے دوسرے اسالیب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ وسع کرسی السماوات والارض اور عرش، اس انداز میں بھی بیان کر دیا. آگے چلیے. جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ کس بنیاد پر وہ بادشاہی کا دعوے دار ہوتا ہے؟ مثلا میں آپ کے سامنے ایک بات فرعون کی کوٹ کرتا ہوں. اس نے یہ بات کہی، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ دلیل کیا دی؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو نہروں کا سارا انتظام ہے، یہ میرے ماتحت ہے. یعنی میں تمہیں سرو کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے یہ میں نے نہری انتظام کیا ہے، اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے. تو جب میں تمہیں یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں تو میں تمہارا بادشاہ ہوں. موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ تو قابل اصل میں وہ یہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ دے رہا ہوں، تو یہ چونکہ میرا اختیار ہے یہ دریاؤں کا سارا انتظام کرنا، انسرام کرنا. هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے زیر انتظام یہ نہریں چل رہی ہیں، میں کھولتا ہوں پانی، میں بند کرواتا ہوں، سارا اس کی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن میری ہے، لہذا بادشاہی کا حق میرا ہے. الیس لی ملک مصر وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. بادشاہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی اس کا ذکر آیا ہے. چلیں اس کی طرف بعد میں جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ کو کسی سے غلطی ہو جائے، غصہ آتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر سے کام لیتے ہیں. اچھا بادشاہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے. لیکن بادشاہ بغاوت برداشت نہیں کرتا. کوئی بادشاہ بغاوت بالکل نہیں برداشت کرتا. وہ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں رٹ آف دا گورنمنٹ، بغاوت میں تو رٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو جاتی ہے. جب رٹ چیلنج ہوتی ہے پھر خیر نہیں ہے، پھر ٹینک چڑھاتے ہیں، پھر آتشی اسلحہ چلتا ہے، پھر بلڈوز کی جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے پھر جب رٹ چیلنج ہوتی ہے. چنانچہ پوری تاریخ انسانی میں جن قوموں نے اللہ کی یہ رٹ چیلنج کیا، ان کو اللہ نے نہیں چھوڑا. گنہگار بچ جاتا ہے وہ، ان قوموں سے اللہ صرف نظر کر دیتا ہے. لیکن جس نے کہا کہ میری اتھارٹی ہے، اس کو اللہ نے نہیں چھوڑا. یہ رٹ چیلنج کرنا ہے نا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. یہ ساری قوموں کا ذکر کیا. یہ کیا تھے؟ الذین طغوا طغیانی، سرکشی، بغاوت، رٹ چیلنج کرنا. الذین طغوا فی البلاد، اللہ کا جو آرڈر تھا، جو فطرت تھی، اس سے انہوں نے روگردانی کی، اس کو چیلنج کر دیا، اس سے طغیانی اختیار کر لی. فاکثروا فیہا الفساد. حکیم تو وہ تھا، یہ حکیم تو نہیں تھے. جب انہوں نے رٹ چیلنج کی، اپنا آرڈر نافذ کیا، اس سے فساد پیدا ہو گیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا دے مارا. ان ربک لبالمرصاد، وہ پوری طرح گھات لگا کے بیٹھا، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا لطیف اور خبیر علیم، یعنی وہ دیکھ رہے. ایسا تو نہیں کہ اسے پتہ نہیں کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں بیروٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ کیا سازشیں پک رہی ہیں اس وقت امریکہ میں. سب معلوم ہے اسے. وہ علیم بذات الصدور ہے. جب وہ فساد حد سے بڑھ جاتا ہے تو اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے. رٹ چیلنج کرنے والوں کو تو نہیں چھوڑتا ہے. اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ جو ملک کا لفظ ہے، بادشاہ،
اچھا، یہ اس کو مالک کے بھی بنیادی روٹ ایک ہی ہے، میم لام کاف جسے ہم کہتے ہیں، کاف عربی میں کاف ہی ہے، وہ بھی اسی سے ملک بنا، اسی سے مالک بنا، اور یہ دونوں کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بادشاہ ہے تو آخرت میں بھی بادشاہ ہوگا، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی مالک ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم جو آیت پڑھتے ہیں نا، تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب جس چیز کو وہاں بدلے کے دن کا مالک کہا گیا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے، اس نے کچھ لوگوں کو کوئی ٹاسک جو ہے وہ دیا ہے کہ یہ کر کے آنا، 60 سال ہیں تمہارے پاس، 80 سال ہیں تمہارے پاس، 90 سال ہیں تمہارے پاس۔ اب وہ ان سب سے جو ہے نا وہ ان کا حساب لے رہا ہے، اکاؤنٹیبل ہیں، وہ محاسبہ ہو رہا ہے، ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ بھئی وہ کام کیسے کیا تھا۔ تو بادشاہ تو تبھی تو بادشاہ ہے نا کہ وہ حساب لے، وہ جو بھی ہوا ہے اس کا فیڈ بیک لے، جو ان کو سونپا گیا تھا مقصد اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، اور جو ناکام ہو اس کو سزا دے اور جو کامیاب ہو اس کو جزا دے۔ یہی بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کو وہاں پہ مالک کہاں ہے؟ اچھا، یہ تو مفہوم کے اعتبار سے جو قربت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یعنی ایک ہی بات ہو گئی، مالک اور ملک ایک ہی بات ہو گئی، لیکن یہ کہ اس چیز کو اچھا، یہ ایک تھوڑا سا عام لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتہ ہے، لیکن قرآن مجید کی قراتم کا بھی اختلاف ہے۔ اگر آپ مصری قاریوں کو پڑھیں، وہ جو بہت لمبا لمبا پڑھتے رہتے ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو قاری عبد الباسط نے اس کو جو ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھا ہوا ہے، مالک یوم الدین بھی پڑھا ہوا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو گویا جو لفظی تو دوری تھی، مفہوم ایک تھا، لیکن اس کی ایک تلاوت ملک بھی ہے، جسے ہم مالک پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اس کو بعض لوگ ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی ملک ہی سے ایک لفظ بنتا ہے ملیک، جیسے علم سے عالم بھی بنتا ہے اور علیم بھی بنتا ہے، تو اسی طرح یہ مالک بھی بن گیا ملک سے اور ملیک بھی بن گیا۔ یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ابھی ہم نے جو اس سے پہلے سورہ واقعہ، اس سے پہلے سورہ رحمان، اور اس سے پیچھے جو تھی سورہ قمر، اس میں یہ لفظ آیا ہے، ان دا ملیک مقتدر۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو جنت میں چلے گئے، وہ اس اقتدار والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو سوال پوچھیں گے، ایک تو یہ ہوگا نا، سب باقی یہ اجتماعی سوال جو کم از کم مجھے سامنے آئے وہ ایک ہی ہے، جو سارے انسانوں سے بیک وقت پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں اللہ کو بادشاہ مانا یا نہیں مانا۔ اگر نہیں مانا تھا تو آج بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ وہ دنیا میں بھی بادشاہ تھا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ تو جن کو مانا تھا آج کہاں ہیں؟ کوئی فرعون کسی کے کام آئے؟ یا چلیں ہمارے یہاں جو کھمبا لگا کے دیتے ہیں وہاں بھی کام آئیں گے؟ آج بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ للہ الواحد القہار، آج بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی ہے جو واحد ہے، قہار، چھایا ہوا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتے، مطلب اس کی پرمیشن کے بغیر، اس کے جو ایمریگیشنز لاز ہیں ان کو بائی پاس کر کے کہیں وہ جیسے ہوتے ہیں نا انسانی ایسا کہیں نہیں بھاگ سکتے تم کائنات سے اس کی پرمیشن کے بغیر۔ تو یہ قہار ہے، سب پر قابو یافتہ، سب کو اپنے میں کرنے والا، چھایا ہوا واحد القہار، یہ اس کی بادشاہی ہے۔ وہ اس کی بادشاہی آج تو ثابت ہو گئی، سب کو، اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے، جو دنیا میں بادشاہت کا دعویٰ کر رہے تھے ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ آج اصل بادشاہ جو ہے وہ ہے۔ اب آ جائیں دو اور الفاظ ہیں، ان کو بھی ذرا سمجھ لیں، اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، الہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں اور رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الہ کے بارے میں بھی جو عام ہم ترجمے پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ معبود کی حد تک تو بہت اچھا ترجمہ ہو گیا، لیکن معبود کا معنی وہی سیلف پرسیوڈ معنی ہے ہمارا، کہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، جس کو رکوع کیا جاتا ہے، جس کے آگے جھکا جاتا ہے، جس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے،
جس کی تحمید کی جاتی ہے، جس کی حمد اور ثنا کی جاتی ہے، ہم تو اس کو معبود کہتے ہیں۔ ذرا ہم قرآن مجید سے پتہ کرتے ہیں یہ الہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو رائے یہ ہے، چلیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ جو لفظ اللہ ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں ذات ہے، یہ ایک رائے ہے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، یہ اس میں جامد ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک نام ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے اور بھی ہے، وہ رائے یہ ہے کہ نہیں یہ مشتق ہے، یہ اس میں جامد نہیں ہے اور یہ الہ سے بنا ہے۔ اس الہ پہ الف لام داخل ہو کے الہ ہو گیا، پھر کثرت استعمال سے اللہ بن گیا۔ یہ جو کثرت استعمال والی بات ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں نا، ہمارے ہاں اینگل آئرن، انگلارن، اینگل آئرن، آپ اگر وہ ڈرائیوروں سے وہ جو ہوتے ہیں ٹرک والے، تو وہ جو اینگل آئرن ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں انگلارن۔ موبل آئل مونگلیل، بریک آئل بریکیل۔ تو یہ ہمیشہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف ناو نہیں پڑھی ہوتی، وہ زبان میں آسانی لے کے آتے ہیں۔ جو زبان پر لفظ مشکل بن رہا ہو اس کو وہ جیسے پانی جو ہے نا پتھر کو سموتھ کر دیتا ہے، اس طرح ایسے لوگ اس لفظ کی جو ثقالت ہے اس کو لطافت سے بدل دیتے ہیں، اس کو ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ زبان پر چڑھنا آسان ہو جائے۔ تو الہ مشکل تھا، کرتے کرتے اس کو اللہ بنایا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں الہ ہی سے اللہ بنا ہے، ایک رائے وہ ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ الہ سے مشتق ہے۔ تو الہ کی اہمیت واضح ہوئی۔ قرآن میں بے شمار جگہوں پہ اللہ کے لیے الہ کا لفظ ہے۔ ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے، یعنی اللہ الہ ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے رب، رب السماوات والارض۔ تو جیسے مالک السماوات والارض ہے تو اسی طرح رب السماوات والارض بھی ہے، اور الہ بھی ہے۔ اب یہ الہ کے معنی اور رب کے معنی ہم اسی طرح معبود کے معنی میں رکھتے ہیں، رب کے معنی بھی معبود کر دیتے ہیں، الہ کے معنی بھی معبود کر دیتے ہیں۔ اب میں صرف الہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید الہ کا کیا تصور پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید الہ اس کو کہتے ہیں جس سے آپ کو امید ہو۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، الہ پر تو توکل ہونا چاہیے۔ تو یہ تو صرف ماتھا ٹیکنے کی بات ہی تو نہیں ہے، صرف حمد و ثنائی کی بات نہیں ہے، یعنی توکل، بھروسہ، وہ کس پر آپ کریں گے؟ جس کو آپ اپنا داتا سمجھیں گے، جس کو اپنا پالن ہار سمجھیں گے، جس کو اپنا مشکل کشا سمجھیں گے، جس کو اپنا محافظ سمجھیں گے، جس کو اپنا شافی سمجھیں گے، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوگا کہ میں جس مشکل میں پڑوں گا وہ مجھے اس سے نکالے گا، اس پر توکل ہوگا نا آپ کا۔ میں یقین رکھتا ہوں ہم سب کا الحمدللہ پیسے پہ پورا توکل ہے کہ یہ ہر مشکل ہماری نکالے گا، اس کے لیے ہم اتنی جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ پیسہ ہو تو بات بنے گی نا۔ بیمار ہوں گے تو ہاسپٹل جائیں گے تو کیا چیز ضرورت پیش آئے گی، شادی کریں گے تو کیا چاہیے، مکان بنائیں گے تو کیا چاہیے، ہماری ہر مشکل کا حل کس میں ہے؟ قائد اعظم کی تصویر والے کاغذ میں ہے۔ اس تصویر کے لیے ہم کیسے بھاگے خود کسی نہ پیر سے دعا کرواتے ہیں، نہ فقیر سے جو ہے وہ التجا کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو میں صبح جو ہے وہ بر وقت اٹھ جاؤں، نہیں، اس کے لیے تو دوڑے جائیں گے۔ تو الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف بندہ دوڑ کے جائے، کیونکہ توکل اس پر ہے، بھروسہ اس پر ہے، انحصار اس پر ہے۔ لہٰذا اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ الہ کے معنی میں جیسے ایک بھوکا جو بچہ ہوتا ہے نا، بھینس کا بچہ ہے یا گائے کا بچہ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے، جب وہ کھونٹے سے آپ کھولتے ہیں تو وہ بے ساختہ لپک کے اپنی مادہ کی جو ماں ہے اس کے تھنوں کی طرف جاتا ہے۔ تو جس کی طرف آپ یوں لپک کے جائیں، والہانہ، اصل میں وہ الہ کے بہت قریب ہو گیا، والہانہ جس کی طرف آپ کی دوڑ لگے وہ آپ کا الہ ہے، جس پر آپ کی ایسی توقع ہو۔ تو یہ تو پھر وہ محدود معنی تو نہیں رہا، اس میں تو پھر وہ سارا کچھ آ گیا۔ قرآن مجید نے اس اعتبار سے جو بات سامنے رکھی ہے، میں صرف ایک جگہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اسے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا کل ارائیتم، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو، ارائیتم دیکھو لفظی ترجمہ ہوگا، مطلب اس کا رائے قائم کرو، سوچو، غور کرو، ذرا تم تھوڑا اپنا ذہن لگاؤ۔ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت سلب کر لے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں چندیا دے، تمہاری آنکھیں جو ہے وہ ان کی بینائی ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ،
اس اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کے دے سکے؟ اب الہ کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ جو میں نے آپ کے سامنے تشریح رکھی ہے یہ اس میں فٹ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ داتا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ محسن کون ہے؟ منعم کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ وہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب آ جائیں رب کی طرف۔ جو رب ہے، اچھا ایک چیز یہ بھی، فرعون کے دعوے میں رب بھی شامل تھا اور الہ بھی شامل تھا، بادشاہ بھی شامل تھا، رب بھی شامل تھا اور الہ بھی شامل تھا۔ اس نے وہ بھی کہا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہ میری نہیں ہے؟ اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا۔ تو الہ بھی خود، رب بھی خود، بادشاہ بھی خود۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے، رب بھی ہے، الہ بھی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے درمیان کتنی قربت ہے۔ جو معنی ہم نے بادشاہ کے اعتبار سے دیکھا، وہ عطا کرتا ہے، وہ چھینتا ہے۔ یہاں الہ کے اندر بھی ہم نے وہی شے دیکھی، وہ چھین بھی لیتا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے۔ اب آ جائیں رب کی طرف۔ رب اس سے زیادہ ویسے عربی زبان میں کثیر الاستعمال ہے، اور رب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے انگریزی میں ماسٹر کہتے ہیں، اور ماسٹرز، جسے ہماری زبان میں آقا کہتے ہیں۔ اصل میں مصیبت یہ ہو گئی، یہ اب صرف الفاظ رہ گئے، ان کا عملی نمونہ دنیا میں ختم ہو گیا۔ اب غلامی ختم ہو گئی تو اب کوئی آقا نہیں ہے۔ تو جہاں پہ غلامی ہوتی تھی تو جو غلام کا مالک ہے، جو غلام کا کیا کہیں اسے، ملک ہے، اس کو رب کہتے تھے۔ یعنی گھر کے مالک کو کہتے تھے رب الدار، وہ تو اب بھی کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک۔ اور رب کے معنی کے اندر ربوبیت بھی شامل ہے۔ ربوبیت یعنی پالن ہاری، ضرورتیں پوری کرنا، جو جس کی ضرورت ہے اس کو لیے، یعنی جیسے راشن آج ہم کہیں گے نان نفقے کا بندوبست کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا، کفالت کرنا، یہ رب کے معنی میں شامل ہے۔ حفاظت کرنا رب کے معنی میں شامل ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے معنی، اس کے اندر بھی وہ حفاظت کا پہلو شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے کفالت شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مالک کے اندر یہ بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ تو جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ بھی یہ چیزیں جڑ گئی یا نہیں جڑ گئی؟ تو جو الہ ہے اس کے ساتھ تو میں پہلے ہی جوڑ چکا ہوں، تو رب بھی وہی چیز ہو گئی یا نہیں؟ تو رب السماوات والارض، الہ السماوات والارض، ملک السماوات والارض، مالک السماوات والارض، یہ ایک ہی تصور کو سمجھانے کے مختلف الفاظ ہیں، اور قرآن مجید ایک بات کو کئی طرح سے سمجھاتا ہے۔ اس کو تصریف آیات کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم نے آیات اپنی پھیر پھیر کے بیان کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو پھیر پھیر کر بیان کیا۔ یہ پھیر پھیر کر بیان کرنا کیا مطلب؟ ایک انداز میں نہیں بیان کیا، کئی اندازوں میں بیان، بات ایک ہی ہے لیکن اسے بیان کئی انداز میں کیا ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یعنی ایک ایک مضمون کو 100 طریقوں سے بیان کیا ہے۔ تو خواہ رب ہو، خواہ الہ ہو، خواہ ملک ہو، خواہ مالک ہو، معنی کیا بنے گا، تصور کیا بنے گا؟ ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کی مختار کل ہے اور آپ اس کے غلام ہیں۔ اور جب کسی ہستی کی ایسی اطاعت کی جاتی ہو جو غیر مشروط ہو اور کلی ہو، جزوی نہ ہو، اپنی مرضی اس میں شامل نہ ہو، ٹوٹل سرنڈر اس کے آگے، اس ٹوٹل سرنڈر کا نام اسلام ہے۔ اسلام سے تسلیم بنا ہے نا، باب افعال میں اسلام ہے، باب تفعیل میں تسلیم ہے۔ سین لام میم مادہ ہے بنیادی طور پر، جس کا مطلب سلامتی ہوتا ہے۔ سلم المسلمون من لسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہوں، سلامتی میں ہوں۔ یہ ہے سین لام میم۔ یہ جب اسلم یسلم و اسلامن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا دوسرے کو سلامتی دینا، اور سلم یسلم و تسلیمن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ سر تسلیم خم کرنا، کسی کے آگے گردن جھکا دینا۔ وہ تسلیم ہو گیا، وہ سرنڈر کر گیا۔ یہ 2 فوجیں لڑ رہی تھیں، ایک فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ تسلیم ہو گئی، یعنی اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ہمارے اردو میں تو ہم اس معنی میں کہ کسی کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اس معنی میں کرتے ہیں نا۔ مطالبہ تسلیم کرنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑھائی کر رہا تھا، میری بات مانو،
میں ریزسٹ کر رہا تھا کہ میں نہیں مانوں گا، تو میں نے تسلیم کر لیا، یعنی میں نے اس کے آگے گردن جھکا دی. اس کا مطالبہ تسلیم کرنا یعنی اس کے آگے گردن ڈال دینا. بنگلہ دیش تسلیم کر لیا، نہیں کر رہے تھے، دنیا نے جب بتایا تو پھر مان لیا، تو سرنڈر کیا نا. 93,000 تسلیم ہو گئے، قیدی ہو گئے، تسلیم ہو گئے. تو اسلام کا مطلب ہے اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اپنی ول، اپنی مرضی. اب وہ مرضی والی بات آ گئی نا. میرا جسم میری مرضی نہیں رہی، میرا جسم میرے مالک کی مرضی، میرا جسم میرے رب کی مرضی، میرا جسم میرے الہ کی مرضی. تو جب جسم کے ساتھ یہ ہو گیا تو اب مجھے بتائیں میرے مال کے ساتھ بھی یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. میرا گھر میری مرضی نہ، میرا گھر میرے مالک کی مرضی. تو میرا ملک یہاں کس کی مرضی؟ وہی جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا الہ ہے، اس کی مرضی. یہ ہے اصل میں جس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اب اپنا بنایا ہوا خدا نہ بنائیں. قرآن مجید جس خدا کا تصور ہمارے سامنے پیش کر رہا وہ یہ ہے، وہ بادشاہ ہے. چنانچہ جب اس کے سامنے پیش ہوں گے، اب دیکھیے وہ حدیث سامنے لائیں کہ جس میں کوئی بنی آدم نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو ہٹ سکے اللہ کے آگے سے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، یہ جو تو عمر تھی یہ تمہاری تو نہیں تھی، میں نے تمہیں دی تھی، یہ تم کہاں فنا کر کے آئے ہو، کہاں لگا کے آئے ہو؟ اس کا جواب دو، حساب دو. کیونکہ مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، اتھارٹی میری ہے. تمہارے پاس تو امانت تھا، ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ میری امانت تھی تمہارے پاس، کہاں لگا کے آئے ہو؟ دوسری بات، شباب، عمر کا بھی ایک خاص حصہ ہے، جوانی، جس میں طاقت اپنی جوبن پہ ہوتی ہے، وہ کدھر لگائے ہیں؟ وہ میرے دشمنوں کو سرو کر کے تو آخر بڑھاپے میں جب گرگے ظالم می شود پرہیزگار ہو جاتا ہے تو تم بھی جناب تسبیح پکڑ کے تم مجھے دھوکہ چکر دینے آئے ہو. جوانی کہاں لگائی ہے؟ 2 سوال تو یہ ہو گئے. تیسرا سوال یہ، مال کمایا کہاں سے تھا اور مال خرچ کہاں پہ کیا؟ اگر میرا مال ہے تو میری مرضی ہونی چاہیے، لیکن مال کسی اور کا ہے، جس کا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہاں خرچ کیا. میری مرضی سے خرچ ہونا چاہیے تھا. تم نے اسراف کیا، تبذیر کی، ناحق خرچ کیا. پہلے تو کمایا اگر غلط طریقے سے تب پکڑے جائے، کمایا جائز طریقے سے پھر بھی تمہارا نہیں ہے، امانت ہے تمہارے پاس، مالک تو میں ہوں. تو اس امانت کو صرف کہاں پہ کیا، اس کا بھی جواب دو. اور آخری بات یہ کہ جو تمہیں سمجھ آئی تھی، جو علم حاصل ہوا تھا، اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ اب اس پہ تو بڑی جہالت کی بات یہ ہوگی کہ انسان اس وجہ سے کہے کہ میں علم ہی حاصل نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے مجھے کل پوچھ ہوگی، تو وہ تو پھر علیحدہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا کہ یہ علم حاصل کرنا بھی تو فرض تھا. اصل میں یہ بات یہاں پہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان کا جو سفر ہے وہ 10,000 12,000 سال کا جو سفر ہے، اس میں کبھی انسان کی سمجھ بڑی تھوڑی تھی، کبھی انسان کی سمجھ اب بہت زیادہ ہو گئی. جو آدم علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے ان کو ان کی سمجھ کے مطابق پوچھا جائے گا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں ان کو ان کی سمجھ کے مطابق پوچھا جائے گا، اپنی اپنی سمجھ پہ ہوگا. یہ آخری سوال اس لیے. اب یہ دیکھیے، یہ 5 سوال جو ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اپنی کوئی شے ہی نہیں، مالک حقیقی تو کوئی اور ہے، بادشاہ حقیقی تو کوئی اور ہے، ہم تو محض غلام ہیں، اور ہم نے ٹوٹل سرنڈر کر کے زندگی بسر کرنی ہے تو کامیابی ہے، وگرنہ کامیابی نہیں ہے. اب یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے وہ رب کا مطلب بھی وہی ہے، الہ کا مطلب بھی وہی ہے، اور بادشاہ ہونے کا مطلب بھی وہی ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو باقی صفات ہیں، العلیم ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، یہ ساری القدوس ہے، یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. جیسے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ جمعہ کا شروع بھی اسی طرح ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو یہ اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا جو صفت بادشاہی ہے، یہ جیسے رب کی صفت ہے اس کی، اور جیسے الہ کی صفت ہے اس کے ساتھ مل کے آئے گی، اور یہ ایک معنی رکھتے ہیں. جو رب ہے وہ ملک ہے، ایک ہی بات ہے. اسی لیے فرعون نے کہیں اپنے آپ کو ملک کہا، کہیں اپنے آپ کو رب کہا، کہیں اپنے آپ کو الہ کہا. یہ اس کے نظر میں بھی سب برابر تھے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو رب ہے، جیسے یہ بات سامنے آئی کہ وہ مالک بھی ہے،
اور وہ جو ہے حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، ربوبیت بھی اسی کی ذمہ داری ہے، تربیت بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ پروان چڑھانا ایک تو ہے نا، ایک کفالت کرنا یعنی جو ضروریات زندگی ہے وہ مہیا کرنا، ایک یہ ہے کہ ایسا ماحول پرووائڈ کرنا کہ آپ کی ذہنی ارتقا بھی صحیح رخ پر ہو، وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، وہ تعلیم کی صورت میں ہو۔ تو اصل میں تو ایک ہی جیسا ماحول ایک آدمی کو ملتا ہے، اس کی اٹھان کسی اور رخ پہ ہو جاتی ہے، دوسرے آدمی کو بھی وہی ماحول ملا ہوتا ہے، اس کی اٹھان کسی دوسرے رخ پہ ہو جاتی ہے۔ تو ادھر سے ادھر لے جانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے نا، صحیح رخ پہ لے کے جانا بھی اسی کا اختیار ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ اگر توحید ہے تو شرک کیا ہے؟ جس نے اپنی مرضی چلائی اس نے شرک کیا۔ نیچے سے میں لے کے چلتا ہوں، مطلب الہ کے لفظ کو لینا، پہلے میں نے برابر تو سارے کر دیے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اب ذرا اس کا تجزیہ کیجیے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں شراب پیوں، یہ میری خواہش نفس ہے۔ میرے رب کا، میرے ملک کا، میرے مالک کا، میرے الہ کا آرڈر یہ ہے کہ شراب حرام ہے، یہ نہیں تم پی سکتے۔ میں آ گیا دو الہوں کے درمیان۔ اب میں نے جب اپنے نفس کی مان لی، اپنی خواہش کی مان لی، تو میں نے وہاں الہ کس کو بنایا؟ اپنے نفس کو بنایا۔ تو اس شخص نے اپنا نفس اپنا الہ بنایا، اس کا الہ اللہ نہیں ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کر لیا ہے۔ کوئی اپنے نفس کی مانتا ہے، کوئی اللہ کی مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب نماز کا ٹائم ہوا میں نماز پڑھنے چلا گیا وضو کر کے، رمضان میں نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن شراب نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ میرے نفس کے بارے میں حقیقت کے اعتبار سے اسے الہ کا درجہ دے رہا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی خلوص کے بغیر۔ آپ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، خلوص کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ خلوص کا معنی ایک تو وہ ہے نا جو ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی حسن نیت ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا، یہی معنی لیتے ہیں ہم اکثر۔ خلوص کا ایک معنی اور ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں کس معنی میں آیا؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے۔ خلوص کا مطلب کیا ہوا؟ اطاعت اللہ کی خالص ہو، ملاوٹ والی نہ ہو۔ یعنی اللہ نے اگر 10 حکم دیے ہیں، ان میں سے 8 میں نے اللہ کے مان دیے، 2 اپنے نفس کے مانے، تو خالص نہیں رہی نا، ملاوٹ والی ہوگی۔ تو ملاوٹ والی اطاعت اللہ قبول نہیں کرتا، خالص اطاعت قبول کرتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو اللہ کے لیے تو صرف خالص اطاعت ہی ہوتی ہے۔ وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ رب ہے، وہ صرف خالص اطاعت قبول کرتا ہے، ملاوٹ شدہ اطاعت وہ نہیں قبول کرتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص اطاعت ہے۔ اسی بات کو اچھا یہاں پہ اب ذرا تھوڑا اور کھول لیں۔ یہ تو آ گئی نا نفس کی بات۔ فرض کریں نفس کی تو میں نہیں مانتا، لیکن کسی جابر حکمران کی مان لیتا ہوں، فرعون کی مان لیتا ہوں۔ اب بتائیے، ایک صورت اس میں استثناء کی ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن میں فرعون کی مان کے تو فرعون کی تعریفیں کر کے تو میں اس سے انعام بھی لے رہا ہوں، میں اس سے سر کا خطاب بھی لے رہا ہوں، میں اس سے تنخواہیں بھی اینٹ رہا ہوں، میں اس کے جو دیے ہوئے اختیارات ہیں ان سے مزے بھی کر رہا ہوں، زندگی بھی انجوائے کر رہا ہوں فرعون کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے۔ تو یہ جان بچانے کے لیے میں نے فرعون کی بات مانی ہے یا عیاشیاں کرنے کے لیے فرعون کی بات مانی ہے؟ زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے فرعون کی بات مانی ہے؟ تو جیسے اگر نفس کی بات مانی ہے تو وہ الہ بن گیا، تو اگر اس طرح کسی فرعون کی بات بھی مانی ہے تو اس کو الہ کا درجہ دیا یا نہیں دیا؟ تو جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اگر کہیں پہ فرعون موجود ہوگا تو جو اللہ کو بادشاہ ماننے والا ہے وہ فرعون کی بادشاہی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ فرعون اللہ کا باغی ہے۔ یہ تو اب بالکل یہ ہے، اب یہاں پہ آ کے پھڈا پڑے گا۔ جیسے جو ہی جادوگر ایمان لائے وہ اب فرعون کے اقتدار سے نکل گئے، اس لیے اس نے کہا اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، تم تو میرے غلام تھے، کسی اور کی غلامی تم نے اختیار کر لی۔ آقا اپنے غلام کو کسی دوسرے کی بات سنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، زیادہ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، انہوں نے کہا پرواہ نہیں، فقض ما انت قاض، کر جو تجھ سے ہوتا ہے۔
انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا، تو زندگی دنیا ہی کی زندگی کے فیصلے کرے گا نا، آخرت کے فیصلے تو نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، اسی بات کو اللہ نے ایک اور اسلوب میں بھی سمجھایا، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یعنی آپ کے نفس کے پاس بھی نہیں، کسی فرعون کے پاس بھی نہیں، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ اسی آیت سے اقبال نے وہ مضمون لیا ہے نا، سروری زیبا فقط اس ذات بے حکمراں ہے، ذات بے امتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر۔ یہ جو حکم ہے اس سے حکمران، اسی سے حاکم بنا۔ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو حکمرانی، یہ حکمرانی کے لیے قانون سازی۔ بادشاہی نظام میں کیا ہوتا تھا؟ جو بادشاہ کے منہ سے نکلا وہ قانون ہے، اس لیے وہ حکمران ہے، جو اس نے حکم دیا اس حکم نے وہ رواں ہو گیا، وہ جاری ہو گیا، وہ حکمراں ہو گیا۔ اب مقننہ آپ کا جو لیجسلیشن کا ادارہ ہے جیسے پارلیمنٹ ہے، وہاں جو قانون بن جائے گا وہ جاری ہو جائے گا۔ اب بادشاہ کوئی نہیں رہا، اب پارلیمان ہے، لیکن وہ اگر قانون بناتی ہے اللہ کے بغاوت میں تو وہ تو خود الہ بن کے بیٹھ گئی ہے نا، پھر الہ کی حیثیت اختیار کر لیا اس ادارے نے، رب کی حیثیت اختیار کر لیا اس ادارے نے، بادشاہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے، ملک کی اس ادارے نے، اور اللہ کے مقابلے میں جیسے فرعون تھا ایسے کھڑا ہو گیا وہ ادارہ۔ وہ قانون آپ کیسے مانیں گے اگر آپ اللہ والے ہیں تو؟ اب یہ تو کانفلکٹ ہے، اور آپ نے ایک طرف جھکنا ہے، اب دو کو تو آپ راضی نہیں کر سکتے، تو کس کو کریں گے یہ سوچ لیں۔ اگر اللہ کو کریں گے تو دنیا لٹ جائے گی جیسے فرعون نے جادوگروں کی لٹا دی تھی، اور اگر اللہ کی کریں گے، فرعون کی کریں گے تو ٹھیک ہے، یا اس ادارے کی طاغی ادارے کی کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، وہ تو یہاں نہیں پوچھے گا، آخرت میں پوچھے گا۔ اب یہاں سے پھر وہ پورا جھگڑا شروع، جہاد کا تصور یہاں سے ابھرتا ہے، یہاں سے پھر وہ بات آئے گی کہ سب سے جو افضل جہاد ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور سب سے بڑا کلمہ حق کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا تھا۔ آگے چلیے، قرآن مجید میں اسی چیز کو اس اسلوب میں بھی بیان کیا کہ لا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ اپنے اس قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جیسے سجدے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجئے کہ کل شکر تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں رکھی، جس کا کوئی بیٹی بیٹا کوئی اولاد کچھ نہیں ہے، لم یتخذ ولدا۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے کہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک نہیں ہے، پھر کیا ہے، کوئی اس کا ایسا دوست نہیں ہے جو اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا دوست ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اب وہاں تو بالکل ملک کے الفاظ آ گئے، کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہی میں۔ تو جب اب دیکھیے نا، ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، اس قانون کو اوپر سے لے کے تھانے تک سارے مانتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب کہیں کہ نہیں میں تو اپنی مرضی چلاؤں گا، ملکی قانون جائے بھاڑ میں، تو یہ بغاوت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی جج صاحب کہیں، ویسے تو ہمارے جج تو بادشاہ لوگ ہیں خود، پارلیمنٹ کے قانون کو وہ کالا قانون کہہ سکتے ہیں۔ کہاں ہے نا ابھی چیف جسٹس صاحب نے وہ ایک 62F والا جو ہے اس کو کالا قانون کہہ دیا، کیونکہ وہ صادق اور امین کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے لبرل لوگوں کو بہت کھلتا ہے، اس سے بہت چڑ چڑھتی ہے، اس سے بہت انہیں الجھن ہوتی ہے، وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ جب وہ نکالنے پہ آئے ہیں تو جتنے بھی ادارے ہیں نا ہر طرف سے وہی دھواں اٹھ رہا ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا کالا قانون ہے، حالانکہ اس سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم کو اسی قانون کے تحت تاحیات خود اسی نے جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے نائل۔ اب بات لاڈلے واڈلے کی نہیں ہے، حالات بدلے ہیں تو یہ لوگ ان کی دم ادھر ہی مڑ جاتی ہے جدھر حالات مڑتے ہیں، تو اس نے نئی بات کہہ دی ہے۔ اسی سے تو ترقی کرتے ہیں نا، جو بندہ اصول پہ کھڑا ہو جائے اسے کون آگے جانے دیتا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بادشاہ کا جو قانون ہے اسے بدل کوئی نہیں، اسے کوئی کالا قانون نہیں کہہ سکتا۔ کالا قانون کہنے کے بعد اس سے نفرت کرنے کے بعد، اس کے برعکس اپنی مرضی چلانے کے بعد اس بادشاہی میں وہ نہیں رہ سکتا، تو وہ اپنی اس بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
ویسے اس کے اور بھی بہت سے معنی نکلیں گے. اللہ کا قانون ہے، وہ خود ہی بناتا ہے. رسول بھی جو حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کے بتائے پہ کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کو حلال کہتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ یہ قرآن مجید وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے جو حضور پر جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. قرآن میں نہیں آتا تھا وہ، جسے ہم سنت کہتے ہیں، تو وہ بھی وحی ہے، حضور اپنے پاس سے نہیں کہتے. تو جب رسول اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا تو کوئی اور کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اللہ کی بادشاہی میں شرک کرتا ہے. اسی معنی میں سورہ توبہ میں آیت آئی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے روبان کو اور اپنے جو ہیں روبان راہب سے بنائے، درویش، اور اخبار ہبر سے بنائے، بڑے عالم اسکالر. انہوں نے اپنے فقہا کو اور اپنے درویشوں کو، راہبوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہے. تو ایک صاحب جو مسلمان ہوئے تھے، عیسائی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں بنایا. یعنی انہوں نے اسی معنی میں لیا جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، جس کو ڈنڈوت بجا لائی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو وہ کہیں حلال تم مان لیتے تھے، جسے کہیں حرام تم تسلیم کر لیتے تھے. تو یہ حلت و حرمت کا فیصلہ جس کے پاس ہے وہی رب ہے. تو اگر یہود کے علماء اور یہود کے درویش اور عیسائیوں کے علماء اور درویش اس وجہ سے رب قرار پا سکتے ہیں کہ ان کا کہا لوگ بلا چون چران تسلیم کر لیتے ہیں، آج اگر کسی کا کہا اسی طرح مانا جائے تو وہ رب نہیں ہے. اب سمجھے فرعون کس معنی میں رب تھا؟ انا ربکم الاعلی، یعنی جو میں کہوں گا وہ تم، میرے حکم سے تم انہیں راف نہیں کر سکتے. اگر آج کسی ادارے کو ہم وہ حیثیت دے دیں کہ جو وہ قانون پاس کرے وہ ہم ماننے پر مجبور ہیں اور مانیں گے، یہ تسلیم کر لیں، تو اللہ کے ساتھ اسے بادشاہی میں شریک کر لیا یا نہیں کر لیا؟ کسی فرد کو کر لیں، کسی مولوی صاحب کو کر لیں، کسی پیر صاحب کو کر لیں، کسی ابا جی کو کر لیں، کسی استاد محترم کو کر لیں، ٹھیک ہے، کسی قبیلے کے چیف کو کر لیں، جس سے محبت ہے اس کو کر لیں، بیوی کو کر لیں، یا اپنے نفس کو کر لیں، آپ نے بٹھایا اسے رب کی جگہ پہ ہے. تو لا یشرک فی حکم احد، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کے شریک نہیں ہے. یہ یہاں پہ بس میں سوچنے کے لیے یہ سوال کھڑا کر رہا ہوں، یعنی توحید پر بات کرنے والوں نے اور شرک پر بات کرنے والوں نے کبھی یہ حکمرانی والی شرک اور بادشاہی والی شرک بھی کبھی سامنے رکھی ہے؟ اب میں واپس اپنی بحث پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ وہ جو ساری باتیں دیکھیے، چوتھے نمبر پر جس صفت کا ذکر آ رہا ہے الملک، 17 مرتبہ جس کا لہو ملک السماوات اور للہ ملک السماوات اس طرح آیا ہو ذکر، پھر کئی اسالیب میں آیا جو جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہ ہو. تو یہ خود ساختہ تصور ہے خدا کا یا نہیں ہے؟ سیلف پرسیوڈ گاڈ، یہ چیز ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ تو کام نہیں آئے گا. اچھا، اسی معنی میں قرآن یعنی بے شمار استعمالات ہیں. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو خامخواہ بنا دیا اس نے؟ فتعال اللہ الملک الحق، ملک الحق کیا مطلب؟ یہ جو بے مقصد کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ حق نہیں ہوتا، یعنی بے مقصد چیز حق کہاں ہوگی؟ تو باطل ہے. تو جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حق بادشاہ ہے، وہ بے مقصد کام کیوں کرے گا؟ اس نے تو گھاس کا تنکا بے مقصد نہیں بنایا، تو تمہیں کیسے بے مقصد بنا دے گا؟ تو اللہ کا یہ تعارف ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا. کیوں؟ اس کے سیاسی معنی نکلتے ہیں. یہ تعارف حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی یزید کی حکمرانی میں چین نہیں آ سکتا. پھر آپ مدینے میں نمازیں پڑھنے پر، کربلا کو ترجیح دینے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے.
تو بادشاہ چاہیں گے کہ آپ کی یہ ایجوکیشن ہو؟ انگریز نے تو آ کے ہمارے چلے وہ یہ والے مدرسے بنا دیے نا. پہلے یہ جو ہمارے علماء تھے ان کو کہاں سے تنخواہیں ملتی تھی؟ کون دیتا تھا تنخواہ؟ چندے ہوتے تھے؟ نہیں. جو مسجدوں کے امام ہیں، جو خطباء ہیں، جو جمعے پڑھاتے ہیں، یہ سرکاری ملازم ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قاضی، یہ جج ہیں. یعنی جسے آج آپ بیوروکریسی کہتے ہیں، یہ ساری جو کلرجی ہے یہ بیوروکریٹ تھے. یہ والا دین پڑھائیں گے تو پھر یہ انہیں سہولتیں ملیں گی، پھر انہیں آسائشیں ملیں گی، پھر مراعات ملیں گی، پھر تنخواہیں ملیں گی، پھر پلاٹ ملیں گے، جاگیریں ملیں گی. اور جنہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں وہ جیلوں میں مرے ہیں، وہ کوڑے کھائیں. امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے یا نہیں پڑے؟ امام ابو حنیفہ جیل میں مرے یا نہیں مرے؟ یہ سمجھ لیجئے، یہ انگریزوں نے آ کے ہمارے اس دین کو نہیں چھیڑا ہے. یہ والا دین خود ہمارے حکمرانوں نے تبدیل کیا ہے. اس دین کے ساتھ حسین برداشت نہیں تھا تو کوئی اور کیسے برداشت ہو جاتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے ایک بزرگ ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وما افسد الدین الا الملوک. دین کو فساد نہیں پیدا کیا، اس میں بگاڑ نہیں پیدا کیا، اس کو خراب نہیں کیا مگر بادشاہوں نے کیا. وَأَخْبَارُهَا سَوْءٍ. اور یہ جو علماء سو ہیں، یہ جو دنیا دار، دنیا بنانے کی خاطر، جن کو پتہ تھا اصل دین کیا ہے لیکن چپ رہے. وَرُهْبَانُهَا. اور جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں، جن کی شف سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس معاملے میں سب نے چپ کا روزہ رکھا ہے، کیونکہ موت پڑتی تھی اس میں. لہذا چپ. جان بچانا سب نے فرض جانا، توحید پہ سب نے کمپرومائز کیا. یہ والی توحید کوئی نہیں بیان کرے گا، یہ آپ کو نہیں ملے گی. اور آج بھی اسی کو تعبیر کی غلطی سمجھا جاتا ہے، اسی توحید کو تعبیر کی غلطی سمجھا جاتا ہے. اور یہ اصل ہے، یہ حقیقی ہے، یہ واقعی ہے. تو مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. وہ والی توحید بیان ہو جائے گی جس کا نتیجہ ذکر ہو، جس کا نتیجہ فکر ہو، جس کا نتیجہ نماز روزہ ہو، جس کا نتیجہ گٹھ پکڑنا ہو. وہ توحید جس سے ایک سیاسی جدوجہد وجود میں آئے، وہ توحید کوئی نہیں بیان کرتا. اس کو فضول شے سمجھا جائے گا، اس کو بیکار چیز سمجھا جائے گا. یہ بیکار نہیں. میں نے سارا زور اس پہ لگایا، یہ قرآن مجید میں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہے. اللہ کی باقی صفات اس کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں اور یہ غیب ہے. تو پھر سمجھیے کہ جو حضور نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. تو لہو ملک السماوات والارض، اور اس کا آگے حاکمیت کے ساتھ اور بادشاہی کے ساتھ، ان الحکم الا للہ، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے. اب میں صرف ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں وہ فرعون کا ذکر آیا تو میں نمرود کا بھی ذکر کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اس بادشاہی کے ساتھ جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں، یحیی و یمیت کے آ رہے ہیں. وہ زندہ کرتا ہے، وہ ایک ایسا بادشاہ. اب دیکھیے یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے. یہ ڈائمنشن کیا ہے کہ جو بادشاہ آپ کو اس نے زندگی اس نے نہیں دی، آپ کو زندگی آپ کو کسی اور نے دی ہے، تو کوئی دوسرا کیسے حق رکھتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر مالک بننے کا؟ ٹھیک ہے نا. وہ ایک شعر ذہن میں آیا تھا کہ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے، آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے. آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے. سمجھ آئی نا بات؟ جب ایک بندہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے میں بادشاہ ہوں، تو کتنا بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کا منصب بندگی تھا، وہ خدا بن کے کھڑا ہو گیا. خدا بننے کا حق یا رب بننے کا یا بادشاہ بننے کا جس نے آپ کو زندگی دی ہے. یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، وہ مارتا ہے. آپ کو یہ بات اگر عجیب لگے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی تھی تو بنیادی بات کیا کہی تھی؟
کانٹے کی بات، جو فرق بیان کیا تھا وہ یہ تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اگر زندگی میں دے سکتا ہوں تو پھر میں بادشاہ بننے کا حقدار ہوں، زندگی جب کوئی اور دیتا ہے تو میں بادشاہ بننے کا حقدار نہیں رہا۔ لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں، بے شک زندگی کوئی اور دیتا ہو بادشاہی میری چلے گی، یہ نہیں کہا اس نے، یہ کٹ و جتی نہیں کی۔ اس نے دوسری بات کی، انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ اس کے لیے اس نے ایک وہ ڈرامہ کر لیا کہ جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو معاف کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے جو ہے سولی دے دی۔ انہوں نے کہا انا احیی و امید، یعنی اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ بادشاہی کا حق تو اس کا ہے جو زندگی دیتا ہو، بادشاہی کا حق تو اس کا ہے جو موت دیتا ہو، اس سے انکار نہیں کیا، یہ اس نے مانا۔ لیکن اس نے جھوٹ یہ بولا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس لیے میں بادشاہ ہوں، انا احیی و امید۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلی بات کہی، قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے فرمایا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اسے ذرا مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ اچھا یہ ساری اس نے کیوں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، بحث کی، کیوں کی؟ کہ اس کو اللہ نے بادشاہی دی ہوئی تھی دنیا کی، تو اس نے اپنے آپ کو مطلق بادشاہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ اللہ نے اس کو ایک اختیار، جیسے مجھے اختیار اس جسم پر دیا، ایسے اس کو اختیار عراق پر دے دیا تھا، یا فرعون کو دیا ہوا تھا مصر میں۔ یہ جو دنیا میں بادشاہ بنتا ہے یہ اس کی ذاتی بادشاہی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کا مالک تو تو ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو بادشاہی چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ تو اصل میں تو بادشاہ تو ہے، فرعون کو تو نے بادشاہی دی ہے، نمرود کو تو نے بادشاہی دی ہے۔ تو جب نمرود کو بادشاہی دی تو اللہ نے دی، ان آتاہ اللہ الملک۔ اب اس کے ذہن میں یہ خناس آ گیا کہ میرا ملک میری مرضی، تو اس نے کہا انا احیی و امید۔ لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، جو زندہ بھی کرتا ہو اور مارتا بھی ہو۔ سورہ اعراف میں اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا، وہ کیا انداز ہے؟ لہ الخلق و لہ الامر، چونکہ بنایا اس نے ہے اس لیے حکم اس کا چلنا چاہیے۔ جو اصل مالک کون ہو سکتا ہے کسی کا؟ جو خالق ہے، یعنی ملکیت کا دعویٰ تو وہ کرے نا، بادشاہ ہونے کا دعویٰ وہ کرے جس نے خود بنایا ہو۔ یہ گھڑا میں نے بنایا، یہ میرا گھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ کہ مٹی میں نے نہیں بنائی تھی، اگرچہ کہ جس آگ پہ یہ میں نے پکایا وہ میری نہیں تھی، لیکن چلے میں نے اس کو یہ ڈھنگ دے دیا تو پھر بھی دعوے کی کوئی بنیاد بن گئی کہ یہ میرا گھڑا ہے۔ یہ چلے موبائل بنایا کسی اور نے، میں نے خریدا ہے، پیسے بڑی محنت سے کما کے خریدا، یہ میرا موبائل ہے، اس کی تو بنیاد بن گئی۔ لیکن یہ کہ جو کسی نے ایک انسان کو بنایا ہی نہیں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر میری حکم چلے گا؟ یہ غلامی لعنت اس معنی میں ہے کہ ایک جابر شخص، ایک قہار شخص، ایک جو اپنے عزائم رکھنے والا شخص لوگوں کی گردنوں کے اوپر سوار ہو کے یہ کہے کہ تمہارا بادشاہ میں ہوں، حالانکہ بادشاہ اللہ ہے۔ تو جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں، آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کرے؟ یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے، کوئی آدمی آدمیوں کے اوپر فرما روا نہیں ہو سکتا، اور لوگ سارے مل کے بھی اپنے لیے قانون خود نہیں بنا سکتے، قانون بنانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو بہرحال چلیں، یہ جو بھی حصہ رہ گیا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں گفتگو کر لیں گے، اب اذانیں بھی ہو گئی ہیں، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، پکائیں کہ جس اللہ کا ہم نام لیتے ہیں، جس کی تسبیح کرتے ہیں، جس کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بادشاہ ہیں، اور اگر ہم اس کی بادشاہی کے لیے جو اس کے باغی ہیں ان سے بغض نہیں رکھتے، ان سے فاصلہ نہیں رکھتے، ان سے کٹتے نہیں ہیں، وہ جو اللہ کے باغی ہیں ان سے بغاوت کی حالت میں ہم نہیں رہتے،
تو یہ گویا اللہ کی غیرت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما